सुखी, आप बहुत अच्छी हैं, शुक्रिया। आपको खुशी नहीं है सुन के? मेरी उम्र क्या है? 30 साल। क्यों? तो जब आपकी उम्र 30 साल हो और आप अपने बारे में काफ़ी हद तक जानते हो, तो तारीफ़ या तनकीद आपके लिए क्या मायने रखती है? आप अपनी खुसूसियात को पहले ही जान चुके होते हैं, यानी आप पहले ही जानती हैं कि आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल। और तुम्हें पता है अच्छा होने की सबसे बुरी बात क्या होती है? अच्छा? अच्छा होने में क्या बुराई हो सकती? खैर आप खुद ही बता दें। लोग अच्छे लोगों से 1 फीट की दूरी पर रहते हैं। बुराई खतरनाक होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छाई इससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। लोग अपने बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छे लोगों से दूर रहते हैं। तो क्या लोग आपसे हमेशा दूर रहते हैं? हाँ, हमेशा दूर। बहुत दूर नहीं, लेकिन बहुत नज़दीक भी नहीं। आपको दुःख है इस बात का, तो क्या नहीं होना चाहिए? कोई आपको छोड़कर चला जाए और वजह भी आपकी अपनी अच्छाई हो तो क्या खुशी होती है? मुझे तो नहीं होती। तो फिर आपने खुद को बदला क्यों नहीं अब तक? बस बहुत हो गई। जाओ जाकर अपनी क्लास लो, मेरा दिमाग ज़्यादा मत खाया करो। वो दाँत निकालते हुए उठा और बगैर कुछ कहे चल दिया। वो दोनों शहर के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास के टीचर थे और दोनों ही सुबह के वक्त ग्राउंड में पड़े किसी एक बेंच पर बैठकर बेतुके सवाल जवाब किया करते थे। वो जिसका नाम माँ ने सुखी रखा था, इस स्कूल में गुज़िश्ता 5 साल से काम कर रही थी, जबकि हमाद अली इसका जूनियर था, 4 साल छोटा जूनियर। इसकी तैनाती को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। ये इससे अगले दिन की बात है। आज लेट हो गए? हाँ जी, 10 मिनट लेट। आपने कल वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? भूल भी गई? हाँ, भूल गई। कोई और सवाल करो, बल्कि छोड़ो। मुझे बताओ तुम रोज़ यहाँ क्यों वक़्त ज़ाया करते हो? बस यूँ ही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? आपसे बात करना। आप अपना नंबर नहीं देती, किसी ऐरे-गैरे से ज़्यादा बात नहीं करती। तो तुमने तो तुमने ये तरीका निकाला कि मेरे मेरे ज़ाती वक़्त में मेरा सर खाने लगे। माज़रत, लेकिन 2 बातें आपसे सीख लूँगा तो शायद आगे आसानी हो जाएगी। मैं तुम्हें कहाँ से आलिम लगती हूँ? दिमाग चल गया है क्या? अच्छा छोड़ें, ये बता दें आपका नाम आपकी अम्मी ने सुक्की क्यों रखा था? हाँ, ये मैं ज़रूर बता सकती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि अम्मी को उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत हो गई। उन्होंने सारा का सारा उर्दू अदब पढ़ डाला। और जब मैं पैदा हुई तो इनकी ख्वाहिश थी कि नाम हो तो उर्दू ज़ुबान में हो। बस फिर तजावीज़ का ढेर लग गया और अम्मी के दिल को सुखी भा गया। तो फिर आप इस कदर दुखी क्यों रहती हैं? मैं दुखी नहीं रहती, कभी खुश होती हूँ, कभी उदास। ये तो सबके साथ ही होता है। मेरी राय चीज़ों के हवाले से कनूती होती है, ये मैं जानती हूँ और हालात को मैं ज़्यादातर मायनी रुख पर देखने की आदी हूँ। मैं ये भी मानती हूँ, हालाँकि अमलन आप काफ़ी मस्बत हो इंसान हैं, लेकिन आपकी शख्सियत का ये रुख, हाँ, हर इंसान में कोई न कोई बुराई तो होती है। मुझे एक और बात भी महसूस होती है, गलत हो तो बताइएगा। आप बज़ाते खुद एक मस्बत इंसान हैं, लेकिन जो आपके इर्द-गिर्द के लोगों ने आपको कचरा दिया है, वो सब आपकी शख्सियत को मनफ़ी रुख दे गया है। कचरा? मुझे पसंद आई है तुम्हारी बात, लेकिन इस बात को मान लेना निस्बतन ज़्यादा आसान है। ऐसे लोग ऐसे जैसे लोगों पर डाल दो और खुद बरी हो जाओ। मेरे ख्याल में हमें अपनी अच्छाई के साथ साथ अपनी बुराई को भी तस्लीम करना चाहिए। अगर लोगों ने कचरा दिया था तो मैंने खुद को कूड़ेदान समझकर सब कुछ जमा ही क्यों कर लिया? इनकार करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। तो फिर अब क्या? बस अब यही है कि या तो इस सब के साथ रहा जाए या फिर ये सब किसी और को तोहफ़तन दान कर दिया जाए। ये क्या बात हुई? कोई और हल भी तो हो सकता है। मसलन आहिस्ता-आहिस्ता से अपनी अच्छाई से डिकम्पोज़ कर दिया जाए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था और फिर लंबी सांस भरते हुए सामने की तरफ देखने लगे, क्योंकि बात कहना आसान होता है जबकि इस पर अमल करना मुश्किल। अपनी अपनी क्लास की तरफ जाने से पहले 15 मिनट वो बगैर कोई बात कहे वहीं बैठे रहे, चुपचाप अपनी अपनी सोचों में गुम। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती कॉरिडोर में कुछ सोचते हुए चल रही थी। इसने एक हाथ में बोर्ड मार्कर पकड़े हुए थे, जबकि दूसरे हाथ में रजिस्टर उठाए हुए थे। इसके इर्द गिर्द से बच्चे भागते हुए गुजर रहे थे। ब्रेक टाइम खत्म हुए अभी कुछ ही देर हुई थी। अचानक ही कोई इसके हम कदम हुआ तो इसने चौंक कर देखा। अरे मिस फाइका, आप? इसने मुस्कुरा कर कहा था। जी मैं सुखी। आप तो चौंक ही गए। किन ख्यालों में थी सरकार? उन्होंने शरारती अंदाज में कहा था। कुलीग होने के नाते दोनों में अच्छी अलेख सलेख थी।
اکثر مذاق چلتا تھا دونوں کا، اور اس کی ساری نئی خبروں کا ذریعہ بھی تھی۔ مس فائقہ وہ اچھے مزاج کی خوش اخلاق ٹیچر تھی۔ نہیں نہیں، چونکنا کیسا، آپ بھی کلاس کی طرف جا رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں جی، کلاس کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ ایک بات ہے، سوچ رہی ہوں کروں یا نہ کروں۔ انہوں نے تھوڑا جھجک کر کہا تھا۔ کر دیں، انہیں یہی جواب چاہیے۔ اسے پتا تھا سر حماد اچھے لگتے ہیں آپ کو۔ انداز نہ سوال پوچھنے جیسا تھا، نہ ہی اطلاع دینے جیسا، بالکل بے معنی انداز تھا۔ تو کیا سوال بھی اٹھنے لگے ہیں؟ اس نے بغیر رکے پوچھا تھا۔ سوال تو اٹھتے ہی ہیں، انسان کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ مس فائقہ یکدم مدبر بنی تھی۔ جواب نہ دینا چاہے انسان، یا پھر جواب ہی ہو نہ تو؟ اس نے قدرے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ پھر وہ کام بے معنی جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ وہ جواب دے کر دائیں مڑ گئی تھی۔ ان کی کلاس آ گئی تھی۔ وہ پھر سے سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی تھی۔ ارد گرد کے شور پر ایک اور شور غالب آ گیا تھا، سوالات کا شور، لوگوں کی نگاہوں کا شور۔ یہ اس سے اگلی صبح کی بات تھی۔ وہ دونوں کافی دیر سے خاموش بیٹھے تھے۔ اتنی خاموشی اب اسے چبھنے لگی تھی۔ اس تکلیف دہ خاموشی کو توڑنے میں اس نے پہل کی تھی۔ مجھے ایک بات کرنی تھی۔ اسے اپنے ہی لہجے کی جھجک اداس کر دی تھی۔ میں نے بھی آپ کو کچھ بتانا تھا۔ اس کے انداز سے غیر معمولی پن جھلکا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم بات کر لوں۔ اسے ویسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات کرے۔ میری سعودیہ میں ایک فرم میں جاب لگ گئی ہے۔ میں نے کل ہی اپنا استعفیٰ اسکول میں جمع کروایا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ پھر آج آخری دن ہے تمہارا؟ اس نے بغیر پلکے جھپکے کہا تھا۔ ہاں جی، آخری دن ہے۔ آپ کوئی بات کر رہی تھی؟ نہیں نہیں، میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ واپسی کب ہوگی؟ نامعلوم، ایک لفظی جواب آیا تھا۔ گھنٹی بج چکی تھی۔ جانے والا رخ سفر باندھ چکا تھا۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ اٹھ کر چل دیا تھا۔ وہ وہیں بینچ پر تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے گرد اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ مکڑی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جالا بنا دیا تھا۔ اس جالے کے ہر تار پر اس کا ماضی رقم تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اندھیروں میں ڈوبتی گئی تھی، اور ماضی کے منظر واضح ہوتے گئے تھے۔ وہ 23 سال کی تھی جب اس کی منگنی اس کے خالہ زاد سعد سے ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے اپنا نام سعد کے ساتھ ہی سنا تھا، چنانچہ وہ لمحات اس کے لیے باعث خوشی و تسکین تھے۔ لیکن پھر اس منگنی پر وقت کی گرد پڑتی گئی۔ 4 سال گزر گئے۔ سعد امریکہ گئے تو واپسی کا راستہ ہی بھول گیا۔ انتظار کی ان گھڑیوں سے اکتا کر اس نے منگنی کی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس سے اگلے سال بالآخر سعد کا فون آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا، اور اگلے نے بغیر جھجکے 2 جملوں میں بغیر معذرت کیے سارے رشتے توڑ دیے تھے۔ اس کے دل کی بستی اجڑ گئی تھی، لیکن آخر کب تک وہ اپنے دکھ کو لے کر بیٹھی رہتی؟ اس نے امی ابو کی تسلی کے لیے خود کو سمیٹ لیا تھا۔ امی ابو نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی تگ و دو شروع کر دی تھی، لیکن 27 سال کی لڑکی کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنا بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ اور انہی سب مسائل میں جکڑے ہوئے اس کے ابا کے دل نے ایک دن دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ جس دن اس کے ابا اسے چھوڑ گئے تھے، اسے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا تھا۔ وہ تقریباً 8 سال کی تھی۔ اس کی سب سے اچھی دوست تھی سارہ۔ جب سے سارہ کے نئے دوست بنے تو وہ اسے بھول گئی تھی۔ اس کا ننھا سا دل دوست کی بے اعتنائی پر دکھی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس دن بھی وہ اسکول سے واپس آ کر صوفے پر اداس بیٹھی تھی، جب ابا نے اس سے پوچھا تھا، کیا ہوا میری مانو بلی کو؟ ابا، میری دوست نے نئی دوستیں بنا لی ہیں، تو آپ بھی اور دوستیں بنا لو، لیکن مجھے صرف سارہ پسند ہے۔ ضروری تو نہیں جو آپ کو پسند ہو وہی آپ کے ساتھ بھی رہے۔ اگر اب وہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتی تو آپ کو بھی اسے اچھے سے گڈ بائے کر دینا چاہیے، کیونکہ جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس سے کیا ہوگا ابا؟ آپ گڈ بائے کر کے تو دیکھو، آپ کو آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس نے بھی اگلے ہی دن اس نصیحت پر عمل کر ڈالا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اب زندگی میں اسے نہ جانے کتنی ہی بار لوگوں کو گڈ بائے کرنا پڑے گا۔ ابا دنیا سے گئے تو بھیا نے بھی اپنی دنیا ان سے الگ کر لی۔ بھیا اپنی بیوی بچوں سمیت اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے، اور نچلے پورشن میں وہ اماں اور خاموشی بسنے لگے۔ مکڑی کا جالا سمٹتا گیا اور ماضی پر حال غالب آ گیا۔ اس نے اپنی 30 سالہ زندگی میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے اب گنتی بھولنے لگی تھی۔
اتنا تو اسے پتہ ہی تھا کہ جانے والوں کو رخصت کیا جاتا ہے، صدا نہیں دی جاتی۔ سر حماد چلے گئے۔ مس فائقہ نے بیٹھے بیٹھے اچانک اس سے مخاطب ہو کے کہا تھا۔ اس نے کاپیاں چیک کرتے ہوئے اطمینان سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ مس فائقہ نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو بھی اسے دیکھتی ہی چلی گئی۔ کیا ہو گیا بھئی؟ اس نے جھنجھلا کر ان کو دیکھا تھا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، اب لوگ کی باتیں خود ہی دم توڑ جائیں گی۔ پھر حماد کی 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ان کی ذمے ہے اور گھر کا سارا بار بھی ان پر ہے۔ ظاہری بات ہے وہ اپنی اچھی آفر کیسے ٹھکرا سکتے ہیں۔ مس فائقہ نے ٹاپک چھیڑنے کی شرمندگی میں سر حماد کی طرف سے صفائی ہی دے ڈالی۔ اسے یہ سب پہلے سے ہی پتہ تھا، چنانچہ اس نے صرف شانے اچکانے پر اکتفا ہی کیا تھا۔ دن رات میں ڈھل رہا تھا اور رات دن میں۔ کب خزاں آتی تھی کب بہار معلوم ہی نہیں پڑتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، بس وہ وہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی جب مس فائقہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی اور تھوڑے توقف کے بعد بولی تھی، سر حماد یاد ہے؟ ان کی عادت نہیں گئی تھی تمہید باندھے بغیر بات کرنے کی۔ ان کے مطابق وہ صرف اس سے ایسے بات کرتی تھی، اس کے سامنے انہیں تمہید باندھنا پسند نہیں تھا۔ آپ مجھے تم کیوں کہہ کر بلاتی ہو؟ میں تو آپ کو آپ کہتا ہوں۔ آواز یاد بن کر اس کی یادداشت کے پردوں پر لہرائی تھی۔ اس نے ہلکے سے سر جھٹکا اور بغیر سر اٹھائے پوچھا تھا، کون؟ سر حماد کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے قدرے افسوس سے اسے دیکھا۔ ہاں تو پھر؟ آخر اسے متوجہ ہونا ہی پڑا۔ سر حماد واپس آ گئے ہیں۔ 3 سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بات کرتے کرتے ہی وہاں سے چل دی تھی۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہی تھی۔ مس فائقہ کی خبر کے کچھ دن بعد کی بات تھی۔ وہ سکون سے صبح کے وقت بینچ پر بیٹھی تھی جب کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ اسے بغیر دیکھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ جانے وہ لوٹ کر آ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ سرد محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا ٹھہری ہوئی بالکل ساکن زندگی کے کھیل میں اسے برف کر دیا تھا اور سب اسے اپنی کرنا بھول گئے تھے۔ وہ برف بنی اپنی بے بسی پر لاتی لوگوں کو آگے بڑھتا دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا اپنے پرانے کولیگ سے مل آؤں۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ دوبارہ بولا تھا، وہ کیوں واپس آیا تھا؟ اس نے دل میں سوچا۔ اسے لگا تھا وہ بولے گی تو پھٹ جائے گی، اس لیے اس نے خاموشی میں پناہ لی تھی۔ ناراض ہیں؟ کوئی بات نہیں کریں گی مجھ سے؟ اس نے تھوڑا سا اس کی طرف مڑ کر بات کی۔ وہ یوں ہی سامنے کی طرف دیکھتی خاموش اور ساکت بیٹھی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ مت کریں بات مجھ سے، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیں۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے امی سے بات کی، وہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ آپ جو بھی جواب دیں گی وہ میرے لیے قابل احترام ہوگا۔ آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کا جواب اور آپ دونوں میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ آپ جب چاہیں اس نمبر پر کال کر کے مجھے اپنا جواب بتا سکتی ہیں۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکال کر ان دونوں کے درمیان رکھی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب پہلے سے ہی سوچ کر آیا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ سنجیدہ ہے۔ جب اس نے اسے اپنے گھر کے حالات بتائے تھے تب بھی وہ ایسے ہی سنجیدہ تھا، اپنے انداز میں اپنی بات سناتا ہوا جیسے نہ جانے کتنے دنوں سے لائنیں ترتیب دے رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور پرچی کے 4 ٹکڑے کر کے سیدھا چلتی گئی تھی۔ اتنا رد عمل تو وہ بھی توقع کر رہا تھا، اس لیے سب سے ملنے کے بعد اپنا نمبر مس فائقہ کو دے گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت بھی آتا ہے جب سارے جواب کھو جاتے ہیں اور پیچھے بچ جاتے ہیں صرف سوال۔ وہ بھی اپنے سوالوں کی ریت میں دھستی جا رہی تھی۔ وہ جب گیا تھا تو کوئی سرا تو اس کے ہاتھ نہیں دے کر گیا تھا۔ پھر اس اچانک واپسی کا کیا مطلب تھا؟ وہ کون ہوتا ہے کہ اس کی ٹھہری ہوئی زندگی میں ہلچل مچانے والا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کیا جواب دے؟ اسے لگا تھا سوالوں کی اس بازگشت نے اس کے سننے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ وہ جواب نہیں سن پا رہی تھی جو اس کا دل اسے دے رہا تھا۔ اس رات بھی وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو باہر صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا جب اس کے ساتھ ابا آ کر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا میری مانو بلی کو؟ کیسا سکون ملا تھا اسے ابا کی آواز سن کر۔ ابا؟ جواب نہیں مل رہا۔ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ لوٹ کے آنے والے کے ساتھ کیا ہے۔ وہ کہتے کہتے روحان سی ہو گئی تھی۔
میری بیٹی کو نئے جواب ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ ان کی مسکراہٹ ہر مسکراہٹ پر سبقت لے گئی تھی۔ ان کے وجود سے پھوٹتی روشنی کو وہ مبہوت ہو کر دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ صبح وہیں کاؤں سے اٹھی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر اپنے حواس مجتمع کیے تھے۔ اب وہ فریش ہو کر اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چینی کے ڈبے کو شیلف پر رکھا تھا اور رات کے خواب کو دھیان سے سوچا تھا، نئے جواب، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اسے احساس ہوا تھا آج سے پہلے کوئی لوٹ کر نہیں آیا تھا، کوئی بھی نہیں، یہ پہلی دفعہ تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ اس قدر الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ کوہرا چھٹتا گیا تھا۔ سورج کی پہلی کرن نے کھڑکی سے جھانک کر اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ جواب اپنا فون ڈھونڈ رہی تھی۔ ہیلو، سو تو نہیں رہے تھے؟ مجھے جواب دینے سے پہلے کچھ پوچھنا تھا۔ اس نے پہلے ہی کبھی اس سے فون پر بات نہیں کی تھی، اس لیے تیزی سے ساری بات بولتی گئی۔ جی نہیں، میں جاگ رہا تھا۔ کیا پوچھنا تھا آپ کو؟ اس کے انداز سے بوکھلاہٹ واضح تھی۔ تم جاتے وہ مجھے انتظار کا نہیں کہہ کر گئے تھے، تو پھر اب اچانک واپسی؟ اسے عجیب لگا یہ پوچھنا۔ حجاب سے اس کے ہاتھ پسینے سے بھرے جا رہے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا آپ انتظار کریں، میری چند ذمہ داریاں تھیں اس وقت، میں آپ کو ان سب میں اپنے ساتھ نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھ جاتی تو میرے لیے آپ کی خوشی مقدم تھی، لیکن پھر بھی معذرت خواہ ہوں۔ اس نے سکون سے اپنی بات پوری کی تھی۔ تم آنٹی کو بھیج سکتے ہو، اس نے ہمت جمع کر کے بات کی تھی۔ میرا جواب ہاں ہے۔ آپ نے پورے 3 ماہ لگا دیے اتنا آسان جواب ڈھونڈنے میں۔ اس کے لہجے سے شرارت اور خوشی بیک وقت جھلکتے۔ ہاں، 3 سال کی مسافت بھی تو طے کی ہے، 3 ماہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ تکان بھری مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے۔ وہ باادب ہوا تھا۔ فون بند ہوا تو اس کی دل کی خوشی اس کے لبوں سے شکر کے کلمات بن کر نکلی تھی۔ سوالات کے جوابات مل چکے تھے، کھوئی ہوئی چیزیں اپنے ٹھکانے لگ چکی تھی۔ مسافر واپس لوٹ آئے تھے، دنیا نے نئے رنگ اوڑھ لیے تھے اور اس کے چہرے پر آسودگی نے اپنے ڈیرے جما لیے تھے۔